बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के बारे में जो कुछ सोच थी हम पूरे पाकिस्तानियों की, उस पर पाकिस्तानियों ने अदम एतमाद का इजहार किया है। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत अगर खुलकर इस बात का ऐलान कर दे कि हम नेशनल सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और किसी के साथ ताल्लुकात भी रखेंगे तो बराबरी की सतह पर। पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, वो किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलना चाहता और किसी के साथ ना लड़ाई झगड़ा चाहता है, लेकिन अगर ताल्लुकात रखना चाहता है तो बराबरी की बुनियाद पर। माजी में हमेशा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से तनकीद भी होती रही और ये भी कहा जाता रहा पाकिस्तान कभी किसी ब्लॉक के अंदर है, कभी किसी ब्लॉक के अंदर है। पाकिस्तान पर दबाव भी बढ़ाया जाता रहा। अफगानिस्तान की अगर हम जंग की बात करें, जब रूस ने अफगानिस्तान में मुदाखलत की, उस वक्त से लेकर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उस पर भी कई बार तनकीद की गई। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने उस वक्त जो किरदार अदा किया उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया और बार बार पाकिस्तान को बाज़ इश्यूज़ पर धोखा भी दिया जाता है और पाकिस्तान पर दबाव भी बढ़ाया जाता है। अगर हम दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग की बात करें, वहाँ भी पाकिस्तान का जो किरदार है उस अंदाज से पाकिस्तान की खिदमात को दुनिया ने उस तरीके से कबूल नहीं किया जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी। हम दहशतगर्दी की दुनिया में कहीं भी होने वाले वाक़े की हमेशा से मज़म्मत करते रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी कहते रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के पीछे कोई मुल्क है, कोई इदारा है, तो हमें उस पर भी अक़वाम आलम की हमायत हासिल होनी चाहिए। इस लिहाज से ये बड़ा अहम इजलास था। इस इजलास में ये बात मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया गया मुल्क की सियासी क़यादत को अस्करी इदारों की तरफ से, ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से और जनरल कमर जवेद बाजवा आर्मी चीफ, उन्होंने भी सवालों के जवाब दिए और अस्करी क़यादत ने सियासी क़यादत को बताया कि इस वक्त खित्ते के हालात कहाँ पे हैं और जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं। लेकिन इस इजलास के बाद से कुछ खबरें ऐसी सामने आई। कहा गया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इसलिए शरीक नहीं हुए कि शहबाज शरीफ साहब ने, जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, ये शर्त रखी थी कि अगर इमरान खान साहब इस इजलास में शरीक हुए तो वो इजलास का बाइकाट करेंगे। मरियम औरंगज़ेब साहबा, साबिक़ वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात, उन्होंने इसकी अगरचे तरदीद की, लेकिन बाद में कौमी असम्बली के तर्जमान की तरफ से फवाद चौधरी साहब के इस बयान की तस्दीक कर दी गई कि शहबाज शरीफ साहब की यह शर्त थी कि इमरान खान इस इजलास में शरीक ना हो। मुल्क की सारी सियासी क़यादत, हुकूमत, अपोजिशन, अस्करी इदारे, सारे इस बात पर मुतफिक हों कि हम नेशनल सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और मुल्क को आगे तरक्की की जानब ले जाने के लिए आलमी सतह पर जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बराबरी की बुनियाद पर होंगे और ना हम किसी के हदूद के अंदर मुदाखलत करना चाहते हैं, ना किसी को इस बात की इजाज़त देंगे। लेकिन इस किस्म की अगर सियासी मुखालफत यहाँ भी देखी जाए तो इस पर भी कई सवालात उठते हैं कि हुकूमत को और अपोजिशन को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए ताकि दुनिया को ये पैगाम मिले कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क के दिफा के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से बिल्कुल मुतफिक है और उनके अंदर कोई ऐसी इख्तिलाफ राय मौजूद नहीं है। इस सारी सूरत हाल पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी, कॉलम नवीस, तज़ियाकार जनाब मुजीबुर शामी साहब। शामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज़ियाकार और सहाफ़ी जनाब सलीम बुखारी साहब और मज़हर अब्बास साहब, मुल्क के सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद है। शामी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा। बड़ा अहम इजलास था जिसमें DG ISI ने मुकम्मल ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान को जो खतरात हैं इस वक्त, ख़ास तौर पर अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, कश्मीर के हालात की बात करें, फिर रीजनल तौर पे जो पाकिस्तान को सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश हैं उस बारे में ब्रीफ किया गया। लेकिन उसके बाद से जो इख्तिलाफात की खबरें सामने आई कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं चाहते थे कि इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं वो इजलास में शरीक हों। अगरचे पहले हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर तो नहीं, लेकिन दबे अल्फाज में ये सामने आया था कि वज़ीर आज़म जो है उस कमेटी के मेंबर नहीं है, फिर वज़ीर आज़म का मनसब नहीं था कि उस कमेटी में जाके शिरकत करते, इसलिए वज़ीर आज़म शरीक नहीं हुए। लेकिन फवाद चौधरी साहब के इस बयान ने तो मुल्क की सियासत के अंदर एक नई बहस शुरू कर दी है कि वज़ीर आज़म को मना कर दिया गया था और वज़ीर आज़म ने इत्तफाक राय के लिए इस इजलास में शिरकत नहीं की। ये एक बड़ी अजीब बात मालूम होती है कि एक इतना बड़ा इजलास हो, उसमें इंतहाई आला सतह की अस्करी और सियासी क़यादत मौजूद हो और वज़ीर आज़म उसमें तशरीफ न लाए। और देखिए, मरियम औरंगज़ेब ने वाज़ेह तौर पर इसकी तरदीद की है कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई ऐसा पैगाम नहीं भेजा गया और उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की है या ऐसा कोई पैगाम भेजा है तो उसका सबूत पेश किया जाए। और स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं
उनके जो तर्जमान ने बात की है जी जी वो भी गोल मोल है। उसमें उन्होंने कहा है कि बाद अपोजिशन रहनुमाओं की ये तहफ़्फ़ुज़ात थे। वाज़ेह तौर पर ये नहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ साहब ये बात कह रहे थे या कोई और बात कह रहा था। लेकिन बड़ी बुनियादी बात यह है कि अगर वज़ीर आज़म उसमें शरीक होना चाहते थे तो उनको शरीक होना चाहिए था। अपोजिशन कैसे इस पे एतराज़ कर सकती थी, या अपोजिशन को क्या हक था कि इस पे एतराज़ कर, जब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राब्ता हो रहा था जी जी तो, और वो इंतहाई आला सतह पर होता, उसके अपने असरात होते, उसके अपना एक मुस्बत तासुर होता। और वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की थी कौमी असम्बली में, उसका तसलसल इस बात का तकाजा कर रहा था कि वो इस इजलास में मौजूद हो। और अब ये मुहिम्मा बन गया है कि वो इजलास में क्यों नहीं आए। मेरा ख्याल इस पर बाकायदा जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनको बाकायदा वजाहत करनी चाहिए। गोल मोल अल्फाज से बात नहीं बनेगी। लेकिन शामी साहब, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर देखें, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे, उससे पहले एक ऐसी ब्रीफिंग हुई कौमी सलामती के हवाले से, उसमें भी वज़ीर आज़म शरीक नहीं हुए। अगरचे बार बार अपोजिशन ये कहती है, शहबाज शरीफ साहब के बेशतर बयानात हमारे सामने हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात हमारे सामने हैं कि जब भी कोई अहम इजलास होता है कौमी सलामती के हवाले से, वज़ीर आज़म उसमें शिरकत नहीं करते। फिर ये बात कैसे मान ली जाए कि शहबाज शरीफ साहब को या बिलावल भुट्टो को या अपोजिशन के लोगों को इतराज़ थे, जबकि बिलावल भुट्टो ने इस इजलास से बाहर निकलते ही जो पहली बात कही कि वज़ीर आज़म को इस इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है। और अपोजिशन अगर इतराज़ करती तो लोग अपोजिशन की पोजीशन जो है उसे कमज़ोर समझते, उसका अच्छा तासुर ना होता। और अपोजिशन की ये बात इतनी आसानी से हुकूमत कैसे मान सकती थी, ये भी समझ में नहीं आ रही। यानी अपोजिशन ने एक हल्का सा पैगाम भेजा, किसी लीडर ने कोई कानों में सरगोशी की और वज़ीर आज़म ने फौरन उसे मान लिया। ये बड़ी अजीब सी बात है। अगर वज़ीर आज़म का रवैया देखें और आप माजी को मद्देनजर रखें तो ये बात समझ से बालतर है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ नुकसान तो इससे हो गया, लेकिन उनके अपोजिशन भी मौजूद थी और हुकूमती पार्टी के आला तरीन लोग भी मौजूद थे और अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। इसलिए एक हद तक मकसद तो हासिल हो गया कि एक राब्ता कायम हुआ, उसका एक अच्छा तासुर कायम हुआ। ये तो अपनी जगह हासिल कर लिया गया। शामी साहब, इस इजलास की अगरचे ये इन कैमरा इजलास था, कुछ चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन इजलास के अंदर जब इस बात का इजहार कर दिया गया कि अस्करी और सियासी क़यादत वाज़ेह तौर पर दुनिया को ये पैगाम देना चाहती है कि हम अब किसी भी मुल्क के साथ अगर तल्लुकात रखेंगे तो बराबरी की बुनियाद पर तल्लुकात होंगे, इससे अब बड़ा चेंज समझते हैं हमारे खारजा पॉलिसी के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा ये दावा किया है, कभी भी ये बात नहीं कही गई कि हम बराबरी की सतह को तर्क करके ताल्लुकात रखेंगे। और अमेरिका के साथ भी जो हमारे ताल्लुकात रहे हैं, अगर आप देखें तो इस तरह नहीं रहे कि हम कोई अमेरिका के गुलाम बनकर रहे हैं। चीन के मामले में हमने अमेरिका की बात कभी नहीं मानी, इसराइल के मामले में अमेरिका की बात कभी नहीं मानी। तो हमारे दरमियान ताउन भी रहा है और कई हुक्मरान ऐसे रहे हैं और कई मामलात ऐसे हुए हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने कोई जरा कमतर रवैया अपनाया। लेकिन बहैसियत मजबूरी पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बड़े वकार के साथ मामला किया है और बराबर की सतह पर बात की है। कभी भी पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया कि हम कोई अमेरिका के सामने सरनगो हो जाएंगे या किसी और के सामने। तो आज भी जब ये बात हम कह रहे हैं कि बराबरी की सतह पर बात करेंगे तो ये पुराना माजी का तसलसल है और ये बात कहने की जरूरत भी नहीं है। ये अमल जो है उसको गवाही देनी चाहिए इस बात की। आप पूरे वकार के साथ और पूरे एतमाद के साथ आपको अपना मामला करना चाहिए। लेकिन अगर आपके मुतालबात ज़र होंगे, अगर आप इमदाद के लिए देख रहे होंगे और अगर आप चंद डॉलर जो हैं वो आपकी तरजीह होंगे तो फिर आपका दावा जो है वो धरे का धरा रह जाएगा। तो ये सारी पाकिस्तान जो है अब ये दावा तो किया जा रहा है, दुरुस्त बात है, ऐसा ही दावा करना चाहिए, लेकिन अमल से इसकी शहादत मिलेगी और अमल जो है इसका सबूत देगा। ठीक है सलीम बुखारी साहब, जो इस वक्त एक बहस है, एक मुअम्मा जिसकी बात कर रहे हैं मुजबर शामी साहब,
کہ وزیر اعظم صاحب نے شرکت نہیں کی، حکومت کہتی ہے، شہباز شریف صاحب نے کہا تھا شرکت نہ کریں، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں جو مسلم لیگ نواز کی ترجمان بھی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. پھر اسپیکر اسمبلی جو ہے ان کے ترجمان کی طرف سے تردید بھی کروائی گئی. لیکن کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کہیں اور وزیر اعظم اجلاس میں نہ آئیں، اتنے اہم اجلاس میں؟ بہت شکریہ آپ کا. شامی صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا، اس کے حوالے سے مزید میرے لیے بڑا مشکل ہے اس میں کچھ ایڈ کرنا، لیکن ایک دو باتیں یقینی طور پہ میں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا عمران خان صاحب سے یہ پوچھ لیا جائے کہ انہوں نے شہباز شریف کی اس سے پہلے کتنی باتیں مانی ہیں. ٹھیک ہے، کیا انہوں نے نہیں کہا تھا آئیے ہمارے ساتھ مشاق جمہوریت کر لیجئے، ہمارے ساتھ مشاق معیشت کر لیجئے؟ وہ مان لی تھی انہوں نے بات. یہ اتنی بڑی بات کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اجلاس میں نہیں آئیں گے، آپ نے فوراً مان لی، بڑی عجیب بات ہے. اصل میں عمران خان صاحب اپنی اس کٹی پر آج تک قائم ہے جو انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کی ہوئی ہے، اور وہ کہتے رہے ہیں بار بار پبلکلی بھی اور پرائیویٹ گیدرنگ میں بھی کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. یہ ان کا پریمیسز ہے جس کے اوپر وہ قائم ہے. اس کے باوجود کہ اس رویے سے ان کو کئی مرتبہ ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، وہ نیشنل اسمبلی کے فلور پر تقریر نہیں کر سکے اس رویے کی وجہ سے. اور یہ جو تقریر ابھی بجٹ میں ہوئی ہے وہ کن کنڈیشنز پر ہوئی ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ بات بالکل بے معنی اور بالکل بلا جواز ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یا پھر کسی دوسرے اپوزیشن لیڈر نے باقاعدہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی عمران خان صاحب نہ آئیں. اور مجھے حیرت ہے اگر عمران خان صاحب نے اس تحفظات کی وجہ سے نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے محب وطن ہیں وہ، اور پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے اتنے اہم اجلاس میں ان کا نہ آنا جو ہے وہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے اور وہ کیا تاثر باہر بھیجتا ہے. لیکن یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. ایک حوالہ تو شامی صاحب نے دے دیا گلگت بلتستان کے حوالے سے، ایک حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو بھارت کے طیارے آئے تھے اور مار گرائے گئے تھے، تو اس کے حوالے سے بھی جو اجلاس ہوا تھا اتنی ہی سینسٹیو نوعیت کا تھا، وہ بھی وہاں بھی پرائم منسٹر صاحب نے جانا نہیں چاہتا. تو یہ ان کے رویے کا ایک تسلسل ہے جو کسی بھی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کا اور خاص طور سے پرائم منسٹر کا نہیں ہونا چاہیے. بخاری صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے، بخاری صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسد کیسر صاحب جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، وہ اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، وزیر اعظم صاحب نے یہ سمجھا ہو کہ اگر اسد کیسر صاحب صدارت کریں گے تو ان کو شریک نہیں ہونا چاہیے، پروٹوکول وائز پرائم منسٹر جو ہے اس اجلاس میں شریک نہ ہوں؟ پروٹوکول کا اتنا ایشو شاید نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسپیکر اسمبلی کے وقار کو اور اس کی پریسٹیج کو تو شاید میں اور آپ شامی صاحب مانتے ہیں. پرائم منسٹر کے لیے تو وہ ایک پارٹی ورکر ہے اور وہ بیہیو بھی ایز اے اسپیکر پارٹی ورکر کے طور پہ ہی کرتے ہیں. میرے خیال سے یہ وجہ نہیں ہے. وجہ وہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ ان کی جو ایروگنس ہے وہ ان کو مجبور کرتی ہے اس بات کے اوپر کہ میں نے اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا جو مرضی ہو جائے. تو پھر ملکی امور چلانا اور ایسے حالات میں جب ملکی سلامتی کو خدشات ہوں اور ایسے حالات میں جب ہمارے ارد گرد اتنا کچھ ہو رہا ہو اور اتنا کچھ ہونے والا ہو کہ جس سے پاکستان کی سلامتی کو خدشات اور خطرات لاحق ہوں، اس میں وزیر اعظم کا شرکت نہ کرنے کا کوئی جواز بھی جو ہے وہ بالکل بے معنی، بے تکا اور وداؤٹ اینی پرپز ہے. مظہر عباس صاحب، کیا پھر اس بات کو تقویت نہیں ملتی کہ جو کہا جاتا ہے کہ قومی سلامتی کے ادارے اگر آپ کو بریفنگ دیں انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکورٹی کے اوپر بھی، اس پہ بھی سیاستدان سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے؟ اگر وزیر اعظم نہیں آئے اس پہ بیان بازی شروع کر دی گئی، کہا گیا منع کیا گیا، پھر کہا گیا نہیں وزیر اعظم صاحب اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ اعتراضات تھے، دوسری طرف سے تردید آ گئی. اگر اتنے اہم ایشوز پر جو ہے آپ کے قومی سلامتی کے ادارے آپ کو بریف کر رہے ہیں، ملکی سیاسی لیڈرشپ کو، اگرچہ اتفاق رائے ہے اس وقت قومی سلامتی کے ایشوز پر، لیکن اس قسم کی بیان بازی نے کیا دھچکا نہیں لگایا اس کو؟ جی شکریہ ملک صاحب. اگر ہم دیکھیں کہ پچھلے 2 دن سے ہم یہ بحث نہیں کر رہے کہ قومی سلامتی کے اجلاس میں کیا چیزیں ہوئی ہیں، کیا پاسبل بحث ہوئی ہے. بحث کیا کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں آئے. اپوزیشن نے ایک طرف انفارمیشن منسٹر نے ایک فلر چھوڑ دیا کہ جی اس لیے نہیں آئے کہ شہباز شریف نے مخالفت کی تھی. دوسری طرف اسمبلی کا سیکریٹریٹ ایک بیان دے رہا ہے، ایک ویک سا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ جی کچھ اپوزیشن کے رہنماؤں کے تحفظات تھے. پہلی چیز تو یہ کہ اسمبلی کے سیکریٹریٹ کو اور اسپیکر کو نام بتانے چاہیے کہ کن اپوزیشن کے رہنماؤں کے تحفظات تھے، کس فارم میں تھے وہ تحفظات. کیا انہوں نے ان رائٹنگ دیے تھے؟ کیا وربلی اسپیکر کے پاس گئے تھے؟ کیا انہوں نے ان کو واٹس ایپ کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اعتراض کیا تھا اور کیا اعتراض تھا؟ پہلی چیز تو یہ.
دوسری یہ کہ شہباز شریف کے نیچر کے ساتھ یہ بات نہیں جاتی کہ وہ اس چیز کو وہ کریں. اس پوائنٹ کو اگر مریم نواز صاحبہ ہوتی تو شاید میں آج یہ بات مان لیتا. ہو سکتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی ریزرویشن ہو اس لیے وہ کیا, لیکن شہباز شریف کا تو یہ پورا اسٹائل آف پالیٹکس نہیں ہے. تو میرا خیال میں اس چیز کو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اہم بات یہ ہے کہ قومی سلامتی کی جو بریفنگ ہوئی تھی اس سے جو لوگ وہاں موجود تھے وہ مطمئن تھے. 8 گھنٹے کی بریفنگ ہوئی, سوال و جواب ہوئے, اور یہ میٹنگ جو ہے میرا خیال ہے کم سے کم کوارٹرلی ضرور ہونی چاہیے. اگر اس ہر 60 دن بعد نہ ہو, کوارٹرلی ضرور ہونی چاہیے اس طرح کی بریفنگ. اور صرف اس طرح کی بریفنگ صرف سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس طرح کی میٹنگ کراس سیکشن آف دا سوسائٹی کے ساتھ ہونی چاہیے, تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید ہم کو نہ پتہ ہوں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں سیاست. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم پھر ان پارٹیسپینٹ سے کوشش کرتے ہیں معلوم کر دے گی کہ کیا بریفنگ ہوئی ہے, اور اس میں پھر کائٹ فلائنگ ہوتی ہے, اور اس کائٹ فلائنگ کا میسج بہت اچھا نہیں جاتا, اس کے آپٹکس بہت اچھے نہیں ہوتے. بہت سینسٹیو ایشوز ہیں, بہت زیادہ ٹرکی ایشوز ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر پرائم منسٹر جاتے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اپوزیشن کا ایک لیڈر بھی وہاں سے واک آؤٹ کرتا. یہ میں پوری اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی بریفنگ ہوئی ہے ہمیں, ایبٹ آباد والے واقعے کے بعد پورا ان کیمرہ سیشن ہوا تھا باقاعدہ یہ چیزیں. تو میرا خیال ہے جو بھی ہے اس کو ہر صورت میں کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر تحفظات تھے معاف کیجیے گا, کن لوگوں کے تھے اور کیا تھے. بالکل ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں, واپس آئیں گے, بات کریں گے امریکی انخلاء کے بعد افغانستان کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. کیا اس پہ سیکورٹی کے ادارے اور اس وقت کی سیاسی قیادت اس کا ادراک رکھتی ہے کہ ہمیں آگے آنے والے دنوں میں فیوچر میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور اس خطے کے جو مسائل ہیں اس پہ کیا سٹانس اختیار کرنا ہے, اس سے بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سلیم بخاری صاحب, یہ بتائیے گا کہ افغانستان میں طالبان کا اگر قبضہ مکمل ہو جاتا ہے تو ایک عسکری فتح حاصل کرنے والے طالبان کیا پاکستان کی بات مانیں گے, اور پاکستان کے لیے کتنے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم چین کی انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ بات کریں تو ہندوستان کی بھی انویسٹمنٹ ہے افغانستان کے اندر اس وقت بہت زیادہ. کیا ہوگا پاکستان کے لیے, کتنی مشکلات ہوں گی؟ دیکھیے, جہاں تک بھارت کا تعلق ہے, جب سے قطر میں مذاکرات کا دور شروع ہوا ہے دوحہ میں, اس وقت سے ایک طرح سے ہندوستان کو اس پورے پروسیس سے باہر رکھا گیا ہے, اور اس کا نہ کوئی سٹیک ہے اس میں, نہ اس کو انوالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر طالبان ہی حکومت بناتے ہیں افغانستان میں تو ہندوستان کے چانسز اور بھی کم ہو جائیں گے, اور اس کی سیاست جو ہے وہ میرا خیال ہے افغانستان کے پہاڑوں میں کہیں نہ کہیں دفن ہو کے رہ جائے گی. صورتحال یوں ہے کہ عمران خان صاحب کے جو 2 انٹرویوز ہیں اور ایک جو ان کی بجٹ سپیچ کا حصہ ہے, اس میں 2 چیزیں واضح آئی ہیں, ایک کھل کے سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے امریکن سے کہہ دیا کہ بھائی صاحب بہت ہو گئی, اب ہمارا اس سے زیادہ امتحان نہ لیں, ہم اس سے زیادہ آپ کے لیے سبسروینٹ نہیں ہو سکتے, ہم اس سے زیادہ آپ کی خدمت شاید نہیں کر پائیں گے. اور دوسری طرف وہ طالبان کو میسج دیتے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب آپ تو ہمارے لیے بھائیوں کی طرح سے ہیں, آپ جو مرضی کریں, آپ فیصلے کرنے میں انڈیپینڈنٹ ہیں, ہمارا اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ آپ وہاں پر کیا نظام لاتے ہیں, آپ وہاں پر کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. تو اسی تینوں حوالوں سے جو میں نے ابھی دیے ہیں عمران خان صاحب کی سپیچز کے اور ان کے انٹرویوز کے, اسی کی وجہ سے یہ کل کا جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس تھا یہ اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ جب اتنی بڑی پالیسی شفٹ ہو رہی ہے, امریکہ کے مفادات کو ہم مزید اس کی خدمت کرنے پر آمادہ دکھائی نہیں دیتے ہیں, اور افغانستان میں لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال جو ہے اس کے تقاضے جو ہیں اس کے تحت ہمیں اپنا رخ جو ہے, اپنی سمت جو ہے, اپنی ڈائریکشن. لیکن بخاری صاحب, جو شامی صاحب نے بات کی تھی کہ اگر ہم جو ہمیں امداد چاہیے ہوگی, اگر ہم امداد کے بغیر ایک مضبوط اور انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کیسے بنا سکیں گے؟ میں آپ کو عرض کروں, اس کا جواب میں دے دیتا ہوں آپ کو کہ اگر عمران خان صاحب کی تقریر کو اور ان کے انٹرویوز کو آپ ٹٹولیں, خاص طور سے جو انہوں نے چائنیز میڈیا کو دیے ہیں, تو ایک بات آپ کو واضح دکھائی دے گی کہ ایک تو وہ ٹلٹ کر رہے ہیں بالکل چائنا کی طرف, اور وہ یہ حوالے دے رہے ہیں کہ ہمیں آج تک
سب سے مشکل ادوار میں، سب سے مشکل لمحات میں صرف چین ہمارا ریلائبل دوست ہے، اور اسی کی طرف ہم دیکھتے بھی ہیں، اور وہی ہمیں آنے والے وقتوں میں بھی ہماری مدد بھی کرے گا، ہماری ٹیکنالوجی جو ہے اس کی سپورٹ بھی دے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو عمران خان صاحب نے بہت زیادہ لفظ استعمال کیے بغیر یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ ہم پر پریشر بڑھائیں گے تو ہمیں آپ مجبور کر رہے ہیں کہ مکمل طور پر ہم چائنا کے ساتھ الائی ہو جائیں اس کے، اور آپ سے کہیں کہ تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو، بہت کر لی ہم نے آپ کی خدمت، جس کے نتیجے میں آپ نے ہمیں لانگسٹ سینکشن رجیمز دی ہیں، آپ نے ہمیں F-16 دینے سے انکار کیا ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے امریکن بٹریل کی، اگر آپ کہیں تو میں دہرا دیتا ہوں، بات شروع ہوتی ہے PL-184 سے، بہت طویل کہانی ہے یہ۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب جو حالات بدل رہے ہیں اس خطے کے، ہمارا فارن پالیسی کا ٹلٹ بھی اسی کے مطابق چینج ہونا چاہیے، ہونا پڑے گا، اور عمران خان اس سلسلے میں میرے نزدیک قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے وقت سے پہلے، کیونکہ ابھی قبضہ نہیں ہوا طالبان کا کابل پر، اپنی پالیسی جو ہے اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ پوری دنیا کو بتا دی۔ مظہر عباس صاحب، سپیچز ہم بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن عمل کچھ اور کرتے ہیں، پالیسیاں ہماری کچھ اور ہوتی ہیں، یہ ناقدین کہتے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کی سپیچ کو دیکھیں، بڑی شاندار سپیچ تھی، لیکن اگر دوسری طرف دیکھیں کہ ایسی سپیچز ہم ماضی میں بھی ہمارے حکمران کرتے رہے ہیں، لیکن خارجہ پالیسی ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رہی ہے، ہم اپنے مالی مفادات کی وجہ سے، مالی ضروریات کی وجہ سے ہمیشہ اپنی پالیسی کوئی آزادانہ بنا نہیں سکے۔ دیکھیں ملک صاحب، پاکستان کی اگر ہم پورے 74 سال میں دیکھیں تو 70s میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک غیر جانبدارانہ جو ہے ٹلٹ ہمیں نظر آیا۔ آپ 72 اٹھا لیں، 74 اٹھا لیں، 76 اٹھا لیں، 77 تک، چاہے وہ نیوکلیئر مسئلہ ہو، چاہے وہ اسلامک سربراہ کانفرنس ہو، عرب ورلڈ کا جو ہے وہ تیل کو بحیثیت ہتھیار استعمال کرنا ہو، سیٹوں اور سینٹوں سے نکلنے والے جو معاہدے ہوں، وہ ہمیں ایک بھرپور پیریڈ نظر آتا ہے، خاص طور پہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے، جو ہم ایک انڈیپینڈنٹ اور نان الائن موومنٹ کا آپ حصہ رہے۔ دیکھیں، میں افغانستان کی صورتحال کو بڑے مختلف انداز میں دیکھتا ہوں، سلیم بخاری صاحب اس میں میری جو ہے وہ معاونت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، افغانستان میں اگر ٹوٹل طالبان کی حکومت قائم ہوتی ہے، طالبان کا قبضہ ہو جاتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان میں اس کے سیاسی اثرات نہ ہوں، اس کے سیاسی محرکات نہ ہوں۔ دونوں طریقے سے، ایک طریقے سے کہ یہاں بہت سی قوتوں کو اس سے تقویت ملے گی کہ افغانستان میں طالبان کو فتح حاصل ہوئی ہے، اس سے تقویت ملے گی کہ افغانستان میں طالبان نے جس طریقے سے لڑائی لڑی، ایک بہت نیچرل سی چیز ہے کہ یہاں ان قوتوں کو طاقت ملے گی۔ وہ پہلے ماضی کے مقابلے میں شاید وہ نہ ہو جس طریقے سے چیزیں ہوں گی، لیکن طالبان کو وہاں ایک بڑا چیلنج داعش سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن طالبان کا افغانستان میں ایک نئی حکومت بنا کر طالبان کا ماضی کے مقابلے میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ماضی سے انہوں نے سبق سیکھا ہے یا نہیں سیکھا، یا وہ اسی طریقے سے رہنا چاہتے ہیں جیسے ماضی میں رہے۔ پھر کس حد تک افغانستان کے اندر جو ہے وہ سول وار ہوتی ہے، اور اگر سول وار ہوتی ہے تو اس کا اسپل اوور پاکستان میں کتنا ہوگا، اور پاکستان کے اندر جو گروپ ہے وہ پھر کس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں گے، اور ظاہر ہے پھر اس چیز کو بھی وہ دیکھیں گے کہ پاکستان کس حد تک، حالانکہ عمران خان کی شکل میں ان کو یہ یقین ہوگا کہ شاید وہ رویہ نہ ہو جو جنرل مشرف کے، شامی صاحب نہیں اس وقت، لیکن شامی صاحب جو بات کہہ رہے تھے اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے، ہم بہت زیادہ آگے چلے گئے تھے امریکہ کے ساتھ دوستی میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی خود مختاری کو کمپرومائز کیا، ہم نے کیا خود مختاری کو، ہم نے اپنی خودداری کو بھی کمپرومائز کیا۔ یہاں FBI اور CIA کے لوگوں کو گرفتار کر کے آپ کو بتاتے تھے کہ ان کو گرفتار کر لیا ہم نے، ان کو ہم لے گئے ہیں، وہ یہاں سے لے جاتے تھے، پھر اعلان ہوتا تھا کہ جی ان کو لے گئے، بعد میں وہ اس چیز کا کنسیشن دے دیتے کہ یہ ایک تعاون کے ساتھ ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے پہلی جنگ کے بعد ایران سے جب امریکی ایمبیسی ختم ہوئی تو اسلام آباد کی ایمبیسی جو ہے اس ریجن میں CIA کا گڑھ بن گئی تھی، ہیڈ کوارٹر ہو گئی تھی، تو ہم بہت آگے چلے گئے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ ایک طرف یہ کہ چین بھی ویسے تو ہمارے ساتھ ہے، ہم ظاہر ہے چین سے پرانی دوستی ہے، لیکن چین کانفلکٹس میں کس حد تک آگے آتا ہے، بالکل ٹھیک، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک چیلنجنگ پیریڈ ہے، عمران خان صاحب نے ضرور ایک پوزیشن لی ہے، لیکن ساتھ میں ہمارے دفاعی جو امریکہ کے ساتھ
صورتحال ہے. انٹیلیجنس جو کوآپریشن ہے وہ ابھی جاری ہے, جو آپ کے دفاعی معاہدے ہیں وہ ابھی تک جاری ہیں, تو ہمیں بہت سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. مظہر صاحب ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں مختصر بات کریں گے شیخ رشید صاحب کے اس موقف کی کہ اب اپوزیشن اور حکومت دونوں کو سمجھ آ گئی ہے اور معاملات طے ہو رہے ہیں, حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سلیم بخاری صاحب, دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, بڑی اس کا مختصر اگر آپ مجھے جواب دے دیں. پہلی بات تو یہ کہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن اب دونوں کو پتہ چل گیا ہے اور دونوں اب مل کر چلیں گے اور اگلی جو ہے حکومت اپنی مدت پوری کر جائے گی. دوسرا, سلیم صافی صاحب ایک ملک کے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں لکھا ہے کہ اس وقت بدقسمتی سے نہ حکومت ہے اور نہ جینون اپوزیشن ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ خود ہی تو بیان جاری کرتے ہیں اور پھر خود ہی اس کو ماننا شروع کر لیتے ہیں, اور یہ بہت ڈینجرس حرکت ہے کہ اگر آپ اپنا پروپیگنڈا خود ماننا شروع ہو جائیں تو اس سے بڑی تباہی ہوتی ہے. تو ایک تو ان کے بیانات کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جب سے وہ سیاست کر رہے ہیں وہ جو ان کی پیشین گوئیاں ہوتی ہیں وہ کتنی سچی ہوتی ہیں. وہ پچھلے 2.5 سال سے 3 سال سے نون میں سے چین نکال رہے ہیں, اور جب وہ نہیں نکلی ہے تو اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ تو نکل آئی ہے. ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی بتائیے کون سی سپلٹ ہوئی ہے پارٹی کے اندر, کون سا نیا دھڑا بن گیا پارٹی کا. تو ایک تو ان کے بیانات کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے, اور انہوں نے یہ اس لیے کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں مفاہمت ہو گئی ہے کیونکہ ان کی خواہش اس میں چھپی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگلے 2 سال بھی پورے کریں گے. تو شیخ رشید صاحب کو اتنا زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں. اب آ جائیے سلیم صافی کے بیان کے حوالے سے. دیکھیں, سلیم صافی صاحب چونکہ وہاں بیٹھے ہیں, سینسٹیو نروز کے بہت قریب ہیں, وہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس کے پاس ہیں, ان کے پاس کوئی نہ کوئی سیٹ آف انفارمیشن ضرور ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اپوزیشن نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے, موجود تو دونوں ہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ افیکٹو کتنی ہے. حکومت اگر ہے تو گورننس کا کیا لیول ہے, حکومت اگر ہے تو وہ اپنے آپ کو کتنا سٹرونگ سمجھتی ہے. میرے خیال سے دونوں ہی ولنریبل ہیں, اس لیے کہ پی ڈی ایم کی صورت میں جو سپلٹ ہوا اس نے اپوزیشن کو بہت ویکن کیا ہے, اور حکومت چونکہ گورننس نہیں کر پائی ہے لہٰذا اس کی بھی حالت بہت پتلی ہے. تو یہ ان کا بیان جو ہے کافی حقیقت کے قریب ہے, لیکن جو میں نے اس کی انٹرپریٹیشن دی ہے دیٹ از وٹ مائی انڈرسٹینڈنگ از. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, نہ جینون حکومت نہ جینون اپوزیشن, آپ کو بھی لگتا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. میرا خیال ہے کہ حکومت بھی ہے اور اپوزیشن بھی ہے. اب آپ اس پہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ حکومت صحیح طریقے سے چل رہی ہے نہیں چل رہی, لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حکومت نہیں, انارکی تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک. آپ بلوچستان میں گورنمنٹ چل رہی ہے, سندھ میں گورنمنٹ چل رہی ہے, پنجاب میں گورنمنٹ چل رہی ہے, کے پی میں گورنمنٹ چل رہی ہے, مرکز میں گورنمنٹ چل رہی ہے. آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کون سی گورنمنٹ کیسے چل رہی ہے, اس پر لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر نہیں ہے؟ پرفارمنس بالکل بہتر نہیں ہے, اور میرے خیال میں اپوزیشن کی پرفارمنس زیادہ خراب ہے. اچھا. کیونکہ اپوزیشن پچھلے 3 سال میں کوئی ایک موو بھی اپوزیشن کا کامیاب نہیں لگا, ماں سوائے جو یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنا دیا انہوں نے. اس کے علاوہ مجھے اپوزیشن کا کوئی ایک ایسا مارکہ بتا دیں جو انہوں نے, جس کو وہ کامیاب مارکہ کہتے ہیں, جہاں انہیں 100% کامیابی مل سکتی تھی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں, وہاں بھی ناکامی ہوئی ان کو پچھلے سال. تو گورنمنٹ سے آپ ویری کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ اپنے 5 سال پورے کرنے جا رہی ہے تو اس کا آدھے سے زیادہ کریڈٹ اپوزیشن کو جائے گا کہ انہوں نے کوئی گورنمنٹ پہ وہ دباؤ بڑھایا ہی نہیں, کوئی دباؤ بڑھائی نہیں. یہ نہیں کہ ان کو ضروری تھا کہ گورنمنٹ کو اوور تھرو کرتے, لیکن وہ گورنمنٹ کو دباؤ میں لانے میں ناکام رہے. گورنمنٹ کی جو پرابلمز رہیں وہ ود ان دی گورنمنٹ رہیں, اتحادیوں کے ساتھ رہیں, ان کی اپنی پارٹی کے اندر رہیں. میرا خیال میں کہ عمران خان کو یہ کریڈٹ جائے گا کہ پہلی مرتبہ ان کی گورنمنٹ آئی اور تاریخ میں پہلی مرتبہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو اپنے 5 سال پورے کریں گے. بالکل. اس سے پہلے کسی وزیر اعظم نے اپنے 5 سال پورے نہیں کیے. مظہر عباس صاحب, بڑا کریڈٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو جائے. مظہر عباس صاحب بہت بہت شکریہ. سلیم بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کا پروگرام تھا, وقت ختم ہو گیا. کل آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.